अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हंगामा है क्यों बरपा, ये कलमात, ये अशार आपने सुने तो होंगे, लेकिन इस वक्त ये जो लफ्ज हैं, ये जो कलमात हैं, पाकिस्तान की सियासत, बिलखुसूस सूबे सिंध की सियासत में काफी ज्यादा सूट कर रहे हैं। इस वक्त सूबे सिंध की बात करें तो जब से खान साहब का जो दौरा रहा कराची का, इस तमाम तर दौरे के बाद से सूबे भर में जो सियासत का माहौल है वो बहुत ज्यादा गरमाइश हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। अगर इस वक्त सूबे की बात करें तो जब से बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है और उस वक्त से ये भी देखा जा रहा है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी की जो क़यादत है, आला क़यादत, उसका रुख भी कुछ कराची की जानिब हुआ, तो दूसरी जानिब जो सिंध में मौजूद दीगर सियासी कुव्वतें हैं उनका जो एक रुझान है वो भी सियासत की तरफ मजीद गामजन होता हुआ नजर आ रहा है। सूबे सिंध में जहां पे 18वीं तरमीम के बाद से बड़े सारे मामलात हुए, तो एक और बड़ा दिलचस्प मामला होने जा रहा है, वो ये है कि बल्दियाती निज़ाम का जो ढांचा दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो ढांचा यकीनी तौर पे बहुत से सवालात उठा रहा है। इस वक्त अगर इस तमाम तर निज़ाम की बात करें तो इसको लेके तमाम तर जो सियासी कुव्वतें जो इस वक्त अपोजिशन में मौजूद हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, और यह मुमकिन है कि इस वक्त इस निज़ाम को लेके अगर चला जाए तो मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। सियासी दर्जा हरारत तो अपनी जगह पे अपने उरूज की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जहां दूसरी जानिब बात करें कि इस निज़ाम से आखिर आवाम का क्या भला हो सकता है, और अगर ये जो इस वक्त जो बल्दियाती निज़ाम की बात की जा रही है इसमें क्या आवाम के लिए ज्यादा बेहतरी है या वो निज़ाम बेहतर होगा जिसकी अभी बात अपोजिशन के लोग कर रहे हैं। इसी मौजूद के ऊपर आज हम पहले बात करेंगे और जरा माहिरीन की जो राय होती है वो शामिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब जहांगीर सैयद साहब। इनसे जरा जानेंगे कि आखिर ये बल्दियाती निज़ाम किस चिड़िया का नाम है और जमहूरियत में ये बल्दियाती निज़ाम क्यों ज़रूरी होता है। जी जहांगीर साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो हमारे मुल्क में नाफिज नहीं है, नाफिज होता है ना दुनिया में, हमारे यहाँ नाफिज नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत नाफिज है। जी हमारे यहाँ जमहूरियत होती तो बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी होता। जमहूरियत नुमा कोई चीज़ है, असेंबली में जाना जमहूरियत नहीं है कि आप असेंबली में चले जाएं। आपकी रिप्रेजेंटेशन की होती है, आपकी नुमाइंदगी होती है। ये नुमाइंदगी अगर आपके कौमी असेंबली में है तो आपका सेहत और सफाई का जो बुनियादी काम है वो आपका काम नहीं है, आपका लेजिस्लेशन का काम है, आपका दस्तूर साजी काम है, कानून साजी काम है, आपका काम दूसरा है। लेकिन आपने भी वो पकड़ रखा है जो आपको करने का ही नहीं है। इसी सूबाई असेंबली है, सूबाई असेंबली का भी काम लेजिस्लेशन है, बड़े बड़े प्रोग्राम देना है, लेकिन मसला ये है कि ये बल्दियाती निज़ाम जो है वो आपकी दहलीज तक मराद पहुंचाना, आसानी पहुंचाना, सहूलत पहुंचाना है, और ये निज़ाम नहीं है। अब कहते हैं कि सिंध में ऐसा है कि अभी तक मुलतवी है और 3 साल हो गए, डिले टैक्टिस है, वो खुद इतराफ़ कर रहे हैं, बल्कि माफ़ी भी मांग रहे हैं कि हम अगर हमको बसें देनी थी तो हम बसें भी नहीं दे पाए। माफ़ी क्या तकालीफ का इजाला हो सकती है? यहाँ यही है। तो बल्दियाती निज़ाम का तरीक़ाकार ये होता है कि बल्दियाती निज़ाम हो, उसका जो मेयर हो, जो नाज़िम कराची होता है, जो कराची का हेड होता है, बाबा शहर कहलाता है, उसके पास मुकम्मल इख्तियारात हों। जो नुमाइंदगान होते हैं, जो जीत के आते हैं, उनको वो काम दे, लेकिन ये काम जिसका नहीं है वो अपने हाथ में रखना चाहती है, वो सूबाई गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, ये करती है। ये खुद ये जो आइन के खिलाफ है, बुनियादी जो है ना बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। और मैं एक और चीज पर इशारा करना चाहूँ, हमारे यहाँ जो जमहूरी निज़ाम है वो बेसिकली ब्रिटिश से कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और अमेरिका से इंस्पायर होके यहाँ पे राइज किया गया। आप इन दोनों बड़े ममालिक के बड़े बड़े शहरों की तरफ अगर नजर डालें, आप लंदन की तरफ नजर डालें, न्यूयॉर्क की बात करें, आप किसी भी बड़े शहर की बात करें, तो वहां पे आपको एमएनए एमपी नजर नहीं आते, वहां पे आपको नजर आता है उस शहर का मेयर। यहाँ ये शहर का शायद ये हाल इसी वजह से है कि पहले तो उसका कोई मेयर नहीं है, और जब मेयर होता भी है तो उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी होती है कि वो किसी आईसीयू या सीसीयू में मौजूद शख्स की होती है कि उसकी खुद की कोई ताकत नहीं होती। देखिए वहाँ एक सिस्टम ये है, हम वहाँ की खराबियों को तो बड़े दिलो जान से अपनाते हैं। वहाँ का कल्चर, फाशी, ओरियानी, बहुत सारी ऐसी जिसे इक़दार नहीं कहा जा सकता,
وہ اپناتے ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. زبان ہماری نہیں ہے تو ہم اس کو بول کے فخر کرتے ہیں. یہ ایک ہمارا کردار ہے. یہاں ہمارے جو حکومتیں ہیں جو وہ بھی جو ہے یہی کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف اگر کوئی خوبی ہے اور جو بلدیاتی نظام ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ بڑے شہر جو ڈیموکریٹک شہر کہلاتے ہیں، ڈیموکریٹک ممالک کہلاتے ہیں، یہاں بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. جب نیچے تک سہولت نہیں آئے گی، بڑے لوگوں تک سہولت ہوگی تو پھر وہ کس طرح لوگوں کو آرام پہنچا سکتی ہے، سہولت پہنچا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ نظام قائم ہے نا وہ ذاتی مفاد پر ہے، بالکل صحیح. سیاسی مفاد پر ہے، پارٹی مفادات پر ہے. تو وہ اپنی پارٹی اپنے مفادات چھوڑتی نہیں ہے تاکہ نیچے نہ دینے پڑ جائیں. جو وفاق والے ہیں وہ صوبے کو نہیں دے رہے ہیں، صوبے والے جو ہے بلدیاتی نظام کو نہیں دے رہے ہیں. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اپنا مفاد پکڑ رکھا ہے جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہیں. لیکن جہانگیر صاحب یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں جا کے بڑے بڑے پروجیکٹ کے اعلانات کر رہے ہوتے ہیں، فنڈز کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اعلانات، یہ فنڈ کی تقسیم بحیثیت خود ایک کرپشن نہیں ہے؟ یہ خود جمہوری نظام کی نفی نہیں ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کانسٹیٹوئنسی جو بنیادی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے وہ بلدیاتی نظام کی ہوتی ہے. یہاں تو دستور سازی کے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام یہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ قانون سازی ہوتا ہے. یہ کام میں تو یہ قومی اسمبلی میں آتے ہی نہیں ہیں، ایوانوں میں آتے ہی نہیں ہیں. یہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. صرف جو ہے یہ لیتے ہیں پروجیکٹس لے لیتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس لیتے ہیں. اس میں جو ہے سب کو معلوم ہے، اوپن سیکرٹ ہے یہ. اس میں ہمارا کیا کہنا کہ ان کے مفادات ہوتے ہیں، مالی مفادات ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ووٹ خریدتے ہیں. خریدنے کا طریقہ یہی نہیں کہ ووٹ نوٹ دیے جائیں، اور کچھ نہ کچھ ایسی سہولت ایسے شخص کو دے دی جاتی ہے جس کے لوگ جو کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی گرفت میں ہوتے ہیں یا اس سے جڑے ہوتے ہیں. اس کو لینے کے لیے اس کو مراد دی جاتی ہیں اور جو ہے اس کو پارٹی میں لے لیا جاتا ہے. ان کا اقتدار مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن جہانگیر صاحب ان سب میں عوام کہاں جا کے کھڑی ہوگی؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی اپنا حصہ لے جاتا ہے، کوئی اپنا حصہ لے جاتا ہے. آخر میں اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی وہ عوام کو نہیں ہوتی. نہ اس وقت کوئی ناظم ہے، نہ کوئی کاؤنسلر ہے، کوئی ایسا شخص تو موجود ہے نہیں جس کے پاس جائے عوام اپنے معاملات کو صحیح کروائے. اب یہ ایم این ایز، یہ ایم پی ایز، ان تک کسی ایک عام شخص کی رسائی تو ویسے ہی ممکن نہیں ہوتی. ان کے تو آگے پیچھے گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے جس تک اپروچ کرنا ویسے ہی مشکل ہے. دیکھیں یہ جو عوام کی بات کہہ رہے ہیں نا، بڑی آسان اور بڑی جو ہے معصومانہ بات کہہ رہے ہیں. یہ عوام کا ملک نہیں ہے، یہ خواص کا سر جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت تو ہوتی ہے کتاب میں جمہور کی کہتے ہیں، آپ نصاب میں کہتے ہیں. جمہوریت کہاں ہے؟ پریکٹیکلی کہاں ہے؟ اس میں پریکٹسنگ ہے جمہوریت کون سی ہے؟ چلیے بار بار کہا جاتا ہے جمہوریت تو خطرہ. ہم آرٹس کونسل میں تھے، وہاں سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسائل جو ہے ہم حکومت کے سر سے اوپر کے ہیں. جو اب حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی حکومت کو اس کے سر پر ہے، تو آپ کس کو کہیں گے کہ وہ ہمارا حاکم ہے، ہمارے مسائل حل کرے گا؟ کس سے ہم ایڈریس کرنے، کس سے مانگیں، کون دے؟ ہمارے نمائندگی ہے کہاں؟ کہیں نہ کہیں تو سوچنا پڑے گا. اگر یہ سارے معاملات حکومت سے اوپر کے ہیں تو حکومت چھوڑ کیوں نہیں دی جاتی؟ چھوڑ بھائی، مفادات بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ اتنی سادہ سی بات کر رہے ہیں پھر آپ. اب بھائی جڑے ہوئے، مفادات جڑے ہیں، ترقی ہے، اتنی پراڈو، اتنی ترقی، ان کی اتنی امیر کبیر لوگ ہیں، وہ اس طرح ہیں جیسے عوام ہو جائیں گے. وہ تو لیکن فقیر ہو جائیں گے، گداگر ہو جائیں گے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ جو بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک پارٹی میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں تب جا کے وہ پارٹی بنتی ہے. یہ تو ایک موقع نہیں ہے ان پارٹی کے لوگوں کو بھی اپنے لوگوں کو سوال پوچھنا چاہیے، پارٹی کے لوگوں کو، کہ کیوں آپ یہ نظامت کے معاملات کے اوپر ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں؟ کیوں نظامت کے معاملات میں اس طریقے سے شفافیت نہیں رہ گئے؟ کیونکہ اس سے تو بہت سارے لوگوں کو اور اپورچونٹیز مل سکتی ہیں. دیکھیں یہ پارٹیز اپنے بہت سارے لوگوں کو والے انداز اپنا رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں کیوں نہ اف بیٹ یہ وہ کر رہے ہیں. اب بھائی ضمیر چاہیے، ضمیر، سنسیریٹی چاہیے. آپ کا جو ہے نا، آپ کی نظر مد نظر کچھ ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو جواب دے سکتے ہیں، مفادات کی قربانی دے سکتے ہیں، تب ایسا ہوتا ہے. آپ انہی سے کہہ رہے ہیں کہ یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے. بھائی ان کے جو مٹھیاں بھری ہوئی ہیں
जो उनके अमीर कबीर बने हुए हैं वो डिसलोड कहाँ होना चाह रहे हैं, अनलोड कहाँ होना चाह रहे हैं, वो तो और चिपक के दुनिया को और ले जा रहे हैं। भाई कैसी बातें कर रहे हो, दुख पहुंचता है। अगर मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो अवाम सोचती है, अवाम करना चाहती है। मैं भी वही तस्वीर दिखा रहा हूँ जो अवाम का गम है भाई साहब। अच्छा चलें, इस वक्त जिस निज़ाम की बात हुई इसके ऊपर इस वक्त सिंध असेंबली में पड्डा सा पड़ा हुआ है, मुझे ये बताएं कि इस निज़ाम से आखिर किसकी जीत है और किसकी हार है, क्योंकि अवाम तो इस तरह के मौक़िफ़ को नहीं समझ पाएगी कि हुकूमत क्या कह रही हो और अपोजिशन क्या कह रही है। जो भी इक़्तिदार में, जिस हैसियत में, जिस लिबादे में, जिस हालत में, अगर वो मुक़्तदिर और इक़्तिदार में तो वो कामयाब है, और जो गरीब है, जो अवाम है, वो नाकाम है। ये आप खत खींच दें, इधर का आदमी इधर नहीं आना चाहता और इधर का आदमी उधर जाने नहीं देना चाहते। ये लोग गुर्बत के दायरे से नीचे लाना चाहते हैं, ऊपर नहीं ले जाना चाहते। वरना मुल्क देखें, बराबर में देखें, इधर देखें, पड़ोस में देखें, सब ऊपर जा रहे हैं, हम ही रह गए नीचे जाने के लिए। कौन सी हमारे ऐसी लकीरें खिंची हुई है हमारी किस्मत में कि हमें ऊपर तरक्की की तरफ नहीं जाती, हम वही पसमानगी। कौन नहीं लेके जा रहा? जो आता है गुर्बत लेके आता है हमारे लिए, कौन तरक्की की तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा? और तमाशा ये वफाकी हुकूमत का समझ में नहीं आता, वो जो तहरीक इंसाफ का, ये कहते हैं अब के देखना, अब के देखो 3 महीने में जो है वो सारी गुर्बत दूर हो जाएगी। नहीं 4 महीने में, नहीं 5 महीने में, नहीं 6 महीने में, करते करते साल 3.5 साल, पौने 4 साल गुजार दिए, कुछ और गुजार दोगे। लेकिन इंसानों की क्या हालत होगी, यहाँ के शहरियों की क्या हालत है? आप वादों से जिंदा रख सकते हैं किसी को? सर तहरीक इंसाफ ने 4 साल गुजार दिए, दीगर जमातों ने 25-25, 30-30 साल गुजार दिए। 18-18 साल से इस वक्त सिंध मुनीर मेमन साहब एक बात अच्छी तरह समझ लें, एक कि आप पैरेलल एग्जाम्पल थे किसी को कि आप चोर बनने के लिए ये आप दूसरे की मिसाल नहीं दे सकते, वो बड़ा चोर है तो मैं भी चोर हो सकता हूं। आप दूसरे की मिसाल देने का मतलब ही है कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि आप भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तो सर इस आप मिसालें देने का हमें क्या फायदा, आप हमें क्या फायदा होगा? लोग कहां जाके खड़े होंगे, लोग किसकी तरफ देखेंगे? आप कोसते रहे, पुराने वालों को कोसते रहे, अभी ये पुराने हो जाएंगे, इनको भी हम कोसते रहे, हमें कुछ मिलेगा भी? कोई तो हमारे आए, कोई तो हमारी फिक्र करे। अब कैसी शक्ल बना के जो है ना बदल के इख्तिदार में आते हैं, इस दर्जे पे पहुंचा दिया। ये समझ नहीं रहे कि हो क्या रहा है, लावा क्या पक रहा है, किस तरह जो है ये मुल्क दाव पे लग सकता है। कौन फिक्र करेगा? कौन फिक्र करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन फिक्र करेगा। और एक और बात ये बड़ी अहम है कि ये जो तमाम तर निजाम को बनाने की जो बातें की जा रही हैं, जो कुछ दिखाया जा रहा है, क्या ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा कि निजाम को पहले ही इतना कमजोर बनाया जाए ताकि ये जो बिल है बार बार इसके ऊपर रद्द कर दिया जाए और फिर इसके ऊपर बहस, फिर बहस और फिर बहस, और फिर इसमें बचा कुछ टाइम भी जो है इस वक्त हुकूमतों का वो खत्म हो जाए, और फिर इस हुकूमत के खत्म हो जाने के बाद या जब इलेक्शन ईयर्स करीब आएंगे तो क्या ये जो निजाम होगा बल्दियाती निजाम, क्या ये किसी कदर फाल हो सकेगा? इसके अंदर कोई डेप्थ मौजूद होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालात के जवाब लेंगे, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान में मौजूदा सियासी महाज पे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हलचल नजर आ रही है, जहां जमहूरियत के दावेदार इस वक्त जमहूरियत की असल शक्ल को बहाल करने के लिए तैयार नहीं, संजीदा नजर नहीं आते, तो वहां अवाम आखिर किसको देखे, किसको अपना मसीहा मान के अपने दुखों की, अपने गमों की दाद रसी की दरख्वास्त करे। यहां इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, ऐसी सूरत हाल है कि शायद गुमान ये हो रहा है कि जो निजाम लाने की बात की जा रही है महज ढकोसला है, महज सिर्फ और सिर्फ बातें हैं और अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्योंकि जब ये निज़ाम को तरतीब दिया जाएगा और इस निज़ाम को तरतीब देने की बात की जाएगी तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक तो अपने इख्तियारात को छोड़ना होगा। अब यहाँ पे कौन इख्तियारात को छोड़ने के लिए तैयार होता है जनाब? दूसरी जानिब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जानबूझ के तो ऐसा निज़ाम नहीं तरतीब दिया जा रहा कि बार बार इसको रद्द करवाया जाए ताकि मौजूदा जो टेन्योर है
اس کو کسی طریقے سے گزار دیا جائے اور پھر جب اگلے الیکشنز ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں معاملات کیا ہوتے ہیں. جی جہانگیر صاحب, جی جی ذرا پردے کے پیچھے کی بات ذرا کر لیتے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو وہ دکھایا جا رہا ہے عوام کو, اور جو عوام کو دکھایا جا رہا ہے اس میں ابھی تک حکومت اور اپوزیشن دونوں کامیاب نظر آتے ہیں. اصل معاملہ کیا ہے؟ کیا اس وقت اختیارات کی جو جنگ ہے یہ ایک مسئلہ ہے, یا یہ صرف اور صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے, اور شاید دونوں ہی معاملات کے اوپر دونوں ہی فریقین میں کچھ نہ کچھ سمجھوتا نظر آتا ہے؟ حکومت کے پاس اختیارات تو ہونے چاہیے, وہ حکومت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مفاد کہاں ہے ان کا. سر بلدیاتی حکومت بھی تو حکومت ہی ہوتی ہے نا, اس کے پاس بھی اختیارات ہونے چاہیے نا. تو بلدیاتی حکومت یار آپ ایسے لگتے ہیں جیسے مجھے چھیڑ رہے. یہ دیکھیں, ایک تو بلدیاتی حکومت ہوتی ہے, حکومت ہے کہاں؟ بلدیاتی حکومتیں ہیں, پنجاب میں ہیں, سندھ میں ہیں, ابھی ادھر الیکشن ہو رہے ہیں, ادھر 3-3 4-4 سال ڈیو ٹائم ہو گیا ہے ابھی. اچھا مزے کی بات یہ سندھ گورنمنٹ کے آپ دیکھ لیں مذاق, وہ کہہ رہی ہے اچھا بلدیاتی حکومت کراتے تھے, مال سارا ادھر رکھ دو, سمجھے, ہم سندھ حکومت کے پاس چیزیں ہوں گی, آپ جو ہے وہ سالڈ مینجمنٹ کا کچرا وکچرا اٹھاؤ. ارے بھائی توہین کچرا اٹھانے کے لیے رکھا ہے, مطلب چھوٹے چھوٹے کام یہ دے رہے ہیں, تو وہ اب یہ رد عمل آئے گا ٹھیک ہے نا, تو شہر آپ نے کی صفائی بچا کے ستھرائی کا تو رکھے, معاملہ ہے نا, کچھ دباؤ میں کچھ دے دیں گے, کچھ رکھ لیں گے, فائدے میں رہیں گے. ابے بھائی لوگوں کی دہلیز پر جب تک آپ سہولت نہیں پہنچا رہے, آپ نمائندہ نہیں ہیں, آپ حق تلفی کر رہے ہیں, حق مار رہے ہیں قوم. اب یہ پردے کے پیچھے کہانیاں نہیں رہی ہیں, کھلی ہوئی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, ان کو لاوا ہے اس میں. اب وہ پہلے پیچھے ہوتی تھی کہانیاں کہ پردے کے پیچھے, اور ہمیں کہانی نہیں سمجھ میں آئی. کسی ہوٹل میں جو ہے نا پتا ہے, وہ راستے کے ہوٹل میں پوچھ لو, کسی نائی کی دکان پہ پوچھ لو, ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں. ساری دانش غریب کے آدمی پیٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ساری عقل کھول دیتی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اتنی بیس ہے, ابھی بھی جو ہے ریجڈ ہے, ابھی بھی جو ہے نااہل ہے, ابھی بھی جاہل ہے. ہوش تو آپ نے دلا دیا ہے, جگا دیا ہے قوم کو. اچھا چلیں, اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے اس میں شاید کچھ پارٹیز ہیں جو کامیاب ہو جائیں, شاید دوسری پارٹیز زیادہ بہتر پرفارم نہ کر سکیں. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ڈائریکٹلی سوال ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تقریباً 18 سال سے حکومت میں ہے, اور پرفارمنس کے لحاظ سے بھی وہ اپنے آپ میں بہت حد تک مطمئن ہے. مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں کہ کیا بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہ دینے کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہو کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں اس طریقے سے کامیاب نہ ہو سکے, اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے شہروں میں پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشنز میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے؟ کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اختیارات چاہے صوبے کی طرف ہوں چاہے ادھر ہوں, کسی کا دل جیتنا ہو نا تو اس کے مفادات سے جڑ جاؤ, اس کو آسانی دو, مراد دو. وہ آپ کے ساتھ آ گئی. پیپلز پارٹی کون سی جماعتیں, انسانوں کی جماعتیں. یہاں بھٹو صاحب نہیں جیتے, بے نظیر نے حکومت نہیں کی. کیسی بات کرتے ہیں یہ لوگ جو آئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں, ریموٹ کنٹرول میں کوئی نہیں رہتا. جب دل آپ جیتیں گے تو آپ کا لوگ نکل کے آئیں گے. آپ نے دل توڑا ہے تو آپ کو مایوسی لگ رہی ہے کہ آپ نہیں جیت سکتے. ایسی بات کرے, پیپلز پارٹی کہاں دل توڑا سر؟ ارے دل نہیں توڑا تو جوڑا یار. ایک بات بتاؤ, ہمارا پانی, سندھ کو ترقی ہمارا کے آپ یہ کہہ دیں گے, ہر ایک پچھاڑ مثال دیتا ہے کہ ایم کیو ایم کے زمانے سے تباہی ہوئی ہے. ابے جب ایم کیو ایم نہیں ہے تو یہ تو دیکھو کہ اب کس نے یہ بسیں چلائی ہیں, تو کس نے چلائی. اب یہ پانی جو ہے ہماری پائپ لائنوں میں آنا چاہیے, خرید کے ہمیں بیچا جا رہا ہے, اور ہزاروں گنا پیسے زیادہ لیے جا رہے ہیں. سر ٹینکر میں پانی مل تو رہا ہے, دیکھیں اب اس پہ بھی آپ شکر مل تو رہا ہے, آپ خرید سکتے ہو تو مل رہا ہے. یار کیا بات کرتے ہو میمن, یہ کیسے ہو کہ بھائی اس سے پوچھو جو نہیں خرید سکتا, کس کی باتیں کر رہے ہو. ڈیفنس والے سب خرید سکتے ہیں اور خریدتے ہیں, اور جو ہے دہائیوں سے خرید رہے ہیں. بھائی اس کے بات کرو جو دور دور جاتے ہیں. اور آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے جہانگیر صاحب کہ آپ زیادہ خوش نہیں, مطمئن نہیں ہیں. نہیں, مجھے خوش ہونا چاہیے نا, غمگین تو ان کو حکومت والوں کو ہونا چاہیے. ابے تکلیف تو جس کی میں نمائندگی کر رہا ہوں, جس کے دکھ بیان کر رہا ہوں, اس کا سب. تو کیا 18 سال ہیں سر سندھ حکومت میں, پیپلز پارٹی نے کام تو کیا ہے نا, آپ کیوں ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ تو بہت زیادہ ناراض ہیں, ناخوش ہیں؟ کیا کام کیا یہ بتا دیجئے, اگر آپ ادھر آ جائیں بتا دیں, آپ کی بھی زبان لڑکھڑا جائے گی.
سر چیف منسٹر ہمارے مراد علی شاہ سے مراد علی شاہ جو ہے نا, ہماری مرادیں بھی تو جو ہے نا, ہماری مرادیں بھی تو پوری ہونی چاہیے. ہم کوئی ایم کیو ایم کی حمایت تھوڑی کر رہے ہیں, ہم دوسروں کو ہیرو تھوڑی بنا رہے ہیں, ہم تو انہی سے روئے سخن ہماری طرح ہے, ہم انہی کو ایڈریس کر رہے ہیں. اب ان کو معلوم ہے کہ یہ جو چیزیں, یہ بڑی پیار سے معصومیت سے ایسا کہتے ہیں کہ جناب معاف کر دیجئے گا, ہم نے آپ کی جان لے لی. ارے جان لے لی, ہمیں بھوکا مار دیا, ہم اس کو فیڈریشن, ہم الزامات کے لیے رہ گئے کہ آپ بولو, جس کو بھی طرف اشارہ کرو بولو وہ ہے میں نہیں ہوں, اس سے پوچھو تو بولتا وہ ہے میں نہیں ہوں. تو تم لوگ حکومت میں کیوں ہو, کیا کر رہے ہو, کچھ تو اچھا کر کے دکھاؤ کیا کیا ہے. ہسپتالوں کی کہانی دیکھیے, اگر یہاں کچھ اچھے ہسپتال ہیں تو اندر اچھے ہسپتال ہیں, کون سی صحت ہے, تعلیم ہے, کس پہ ناز کر رہے ہو. اور پھر ہم سے پوچھتے ہو جو صحافی ہیں, اس کی کہانی اندر سے پوچھتے ہو. ہم تو کئی باتیں کر بھی نہیں پاتے, کیا کریں, کتنے دکھ بیان کریں یار. اچھا ٹھیک ہے, آپ میرے خیال سے غمزدہ ہیں, اور ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے, لیکن میں صرف اگر اس بات کو جاننا چاہوں کہ یہ الیکشنز تو ہونے چاہیے نا, کہ بلدیاتی نظام تو بہتر ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلدیاتی نظام میں اگر ہو جاتے ہیں, سسٹم کے بغیر اگر ہو, جہاں ناانصافی کی بنیاد رکھ کے ہو, جہاں کی آبادی کو کم اور آدھا گنا گیا ہو, آپ ان کو حق دلا سکتے ہیں. آپ کہیں گے بھئی آپ کو تو آدھی روٹی ملے گی, آپ آدھے انسان ہو, تو کیسے وہ مان لے گا بھائی. جس کا جدو ہے, پورے انسان کو, پورے لوگوں کو پورا رزق ملنے کا بندوبست ہونا چاہیے, اس کی تقسیم بہتر تقسیم ہونی چاہیے. وہاں تقسیم ہو نہیں رہی ہے, اور آپ نے ساری چیزیں لے لی. یہ لڑتے نا, یہ لڑتے ہیں کہ ہماری, یہ تو قانونی کارروائی کر رہے ہیں, کبھی کورٹ میں چلے گئے, کبھی وہاں چیخ مار دی. بھائی سینسس کا فرق ہے, آبادی کم ہے تو نکل آتے نا, چھوڑ دیتے حکومتیں, للکارتے نا. صرف زبانی جمع خرچ. حکومت تو پھر کسی نے نہیں چھوڑی, ایم کیو ایم نے بھی نہیں چھوڑی, تو پیپلز پارٹی نے بھی نہیں چھوڑی. آپ کی مجبوری حکومت کی مجبوری سے بہت ملتی جلتی ہے. آپ ماضی کی مثالوں کی اوٹ میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. بھائی یہ آج کے حالات کو ایڈریس کرو, اس کا جواب دو کہ یہ کب ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ چینی جو ہے آپ کے ایکسپورٹ نہیں ہوگی. ابھی تو پہلے کیسے ہو گئی امپورٹ کی, پہلے جو چیز جو ہے. تو ٹھیک ہے نا, پھر تبھی تو چیف منسٹر سندھ نے کہا نا, اہل علم اور جاہلوں کی مثال بھی دی, اور پھر آپ وہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میرے بھائی یہ بتاؤں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جاہل کہہ دیا. جاہل نہیں کیا, میں نے کہا سر, میں نے نہیں کہا. بحث چھوڑ دی, 2 دن کاٹ دیے, اسمبلی کی ساری توجہ ہٹا لی, مسئلے پر کوئی نہیں ہے, اور جاہل کہہ دیا. جاہل کا جاہل کہنے سے بھوک میں کمی آ گئی کیا ترقی ہو گئی. جاہل کہہ دیا, وہ بھی چیخ رہے ہیں, یہ بھی چیخ رہے ہیں. ٹائم پاس. پھر کل ایک شوشہ لے کے آئیں گے, پھر بحثیں ہوں گی. بحثوں سے حکومت کتنے دل چلا لو گے, چلا لو, خدا تو بہت بڑا ہے یار. اچھا چلیں ٹھیک ہے, مان لیا آپ غمزدہ ہیں, رنجیدہ ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی نظام کی بہتری نظر نہیں آ رہی, لیکن بلدیاتی نظام کی علم بردار جو دیگر جماعتیں ہیں, انہوں نے اپنے جو دوسرے دیگر صوبوں ہیں ان میں بھی کوئی ایسی کوئی خاص اعلیٰ مثال تو کون سے علم بردار ہیں یار؟ علم بردار کا مطلب جانتے ہو سر, سبھی تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جمہوریت کو خطرہ ہو گیا, جمہوریت پہ شب خون مار دیا گیا, اس طرح کی جملے ہر کوئی کہتا ہے. جمہوریت کا علم بردار تو سارے ہوئے. اب آپ نے مان لیا کہ یہ جمہوریت ہے, لوگوں تک اب ان کا حق پہنچنا ہے. میں نہیں مان رہا, وہ کہہ رہے ہیں سر, بڑے ہمارے کہہ رہے ہیں, مان لیتے ہیں. آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں, ہم بھی اپنے چھوٹوں کی طرف سے ترجمانی کرنے کے لیے حاضر ہیں. بھائی صاحب, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جمہوریت کیسی ہے. جمہور کا نام ہے جب عام آدمی, اور عام آدمی کتنا پریشان ہے. کون سی جمہوریت؟ آپ بہت خوبصورت نام دیتے ہیں, آپ اس کو امریکن جمہوریت کہتے ہیں. اس نظام کو مجھے آپ بتا دیں, کیا کہوں میں, کوئی نظام کا نام عوام, ہاں اس کا نام آپ بھلے اس کا بعد میں بھی جمہوریت رکھ دیجئے گا, لیکن جمہوریت کو, جمہور کی تو خدمت کریں, اس کو مسائل سے نکالیں. سر ہو رہا ہے, دیکھیں ابھی منصوبے لگ رہے ہیں, بڑے بڑے منصوبے بن رہے ہیں, کراچی میں علی گڑھ ایکسپریس وے بن رہے ہیں, بڑے بڑے وعدے ہو رہے ہیں جو پہلے سے ہوتے آئے ہیں, بڑے بڑے خواب دکھائے جا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ تو فیڈریشن نے کیا, ہم نے اس کا افتتاح کر دیا, ہم نے اس کی تختی لگا دی. ہر آدمی ان لوگوں میں پڑا ہوا ہے. بھائی ایک چیز آپ یہ بتا دو کہ 15 دن میں یہ بہتری آئے گی. اب انہوں نے کہا جو آٹا ہے نا, اس کی قیمت میں 4 مہینے میں فرق آ جائے گا. 4 مہینہ آٹے
تو روزانہ واسطہ پڑتا ہے اس سے یار. اور 4 آپ نے کتنے 4 مہینے گزار دیے ہر چیز میں. سر فرق اوپر کی طرف آئے گا یا نیچے کی طرف آئے گا یہ بھی بتا دیں, تو سن کے مجھے بھی خوشی ہونے لگی ہے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں آٹا جو ہے وہ بھر دیا جائے گا آپ کے گھروں میں؟ بھائی سستا ہو جائے گا, مہنگا ہو جائے گا, فرق تو دونوں طرف ہو سکتا ہے. کمپیریٹیو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کمپیریٹیو یہ یہاں دیکھیں یہاں کی حکومت فیڈریشن کی کیا کرتی ہے, اب ڈالر کو پیک پہ لے جا رہی ہے, روزانہ 1 کا بڑھتا ہے اور 5 پیسے گھٹتے ہیں, اور اسی میں بولتے ہیں بھائی گھٹ رہا ہے. ارے بھائی معصوم لوگ سمجھائیں ہم کو, بے وقوف ہم کو جاہل گوار. مجھے سیگمنٹ وائنڈ اپ کرنا, مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کو یہ بلدیاتی نظام ڈیولپ ہوتے ہوئے, رائج ہوتے ہوئے, امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ پہلے یہ بتا دیں. خدا کرے کہ ہو جائے. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے جمہوریت کے لیے نہیں, فیصلے کو چاہیں اس پہ عمل ہیں, کورٹ کے فیصلے, دباؤ ہیں, بانٹنا ہوگا, امکانات ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب عمل درآمد ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے اور جو بلدیاتی نظام کا جو ڈھانچہ ترتیب دیا جائے گا, کیا یہ تمام تر سیاسی جماعتیں متفق ہوں گے تمام تر صوبوں میں؟ بھائیاں یہ ڈھانچہ ہے, صرف ڈھانچہ ہی ڈھانچہ ہے, اس میں کہاں گوشت پوسٹ ہے. جہانگیر صاحب اب آپ دیکھیں پھر یہ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. ایک تو کام ہو رہا ہے, ایک نظام لایا جا رہا ہے, پھر آپ اس کو ڈھانچہ کہہ رہے ہیں, مطلب کچھ تو ہے. بھائیاں کچھ لگے نا تو میں کچھ اور کہوں تو کچھ لگے, اس میں فروٹ آئے, گوشت آئے, چربی آئے, کچھ چڑھے. سر وہ وقت کے ساتھ دیکھیں زندگی, وقت بھائی 75 سال گزر گئے, ابھی 18 سال آپ ہی بتا رہے ہیں کہ 18 سال تو ان کو ہو گئے. اس سے پہلے جو ہے وہ فنکار جو تھے وہ ان کے بارے میں کہے کہ وہ تباہی مچا گئے, وہ قتل و غارت گری کر گئے, یہ کر گئے. اس سے پہلے کہیں کہ وہ جو ہے آمرانہ حکومت تھے. اب سب نے ایک دوسرے کے پر آگلے کے لیے وہ ایک مثال قائم ہے. مثال لوگوں کے لیے بنے گی, بولیں کہ یہ ہے سلوٹ والا بات. وہ تم وقت بتائے گا کہ مثال لوگوں کے لیے بنتی ہے, مثال لوگوں کی بنتی ہے. ہم بھی بنتی اچھی دعا کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں وقت ثابت کرے گا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس کی مایوسی ہو, آپ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھنا چاہتے ہیں. سر مایوس نہ ہو جائیں گے, سب یقین مانے مایوس نہ ہو. ہم کیوں مایوس ہوں گے؟ ہم جو ہے اہل ایمان ہیں, ہم یقین رکھتے ہیں. اور سر میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیے گا نظام بہتر ہوگا. سر نظام بہتر ہوگا, امید رکھیں. بڑی سینئر جماعتیں ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں, اور میں بہت دل سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نظام میں بہتری آئے گی, اور نظام انشاءاللہ آئے گی. جہانگیر صاحب نہ مایوس ہوں آپ, خدا کرے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ عجلت میں نظر آ رہے ہیں, آپ کچھ ایسی عجلت میں نظر آ رہے ہیں, تکلیف میں نظر آ رہے ہیں. ہمارا پاؤں کچلا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خوشی کے ترانے گائیں. ارے ہم زخمی ہیں. آپ بولتے رہے, آپ کی ہمت ہے بھائی, آپ امید کی کرن رکھیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی دعا میں شریک ہیں, آپ کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ آمین انشاءاللہ. اور یہ کرن امید کی جو ہے یہ ہم بھی رکھیں گے, آپ بھی رکھیں گے, اور یقینی طور پہ عوام کو بھی رکھنی پڑے گی. کیونکہ اس وقت اگر میں اس موضوع کا خلاصہ کروں, کیونکہ اس کے بعد ہم اگلے موضوع کے اوپر بڑھیں گے, تو اس وقت جو جہانگیر صاحب کی جو میں نے گفتگو سنی, جہانگیر صاحب جیسے اگر سینئر صحافی, تجزیہ کار, اگر اس طور پہ کچھ حد تک مایوس ہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں حکومتوں کا ایک بڑا فیلئر. اور اس میں اگر حکومت کی بات کی جائے تو صرف حکومت سندھ کی بات نہیں ہوگی, وفاق کی بھی بات ہوگی, اور اپوزیشن میں بیٹھی تمام تر جماعتوں کا اتنا ہی کردار ہے. اور اس میں کوئی بھی اس میں مبرہ نہیں ہوگا, کوئی بھی اس میں ایسا شخص نہیں ہے جس کا یہ کہہ دیں کہ وہ اس کاروائی میں شامل نہیں ہے. ہاتھ سب کے رنگے ہوئے. لیکن ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بلدیاتی سطح پہ اچھے کام بھی سر بالکل کیے ہوں گے, لیکن اگر اس کو کنٹینیو نہ کیا گیا اور اس کے لیے مؤثر آواز نہ اٹھائی جا سکی, تو یہ کہیں نہ کہیں ان کی بھی کچھ حد تک نااہلی ضرور ہے. شاید کچھ اور کیا جا سکتا تھا, کچھ معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا تھا, کیونکہ بلدیاتی نظام سے شاید کسی اور کا بھلا ہوتا یا نہ ہوتا, لیکن عوام کو بہت کچھ مل سکتا تھا. عوام کو کم سے کم وہ چہرہ وہ مل جاتا اپنی گلی محلے کے اندر ہی, جس کو جا کے وہ پوچھ سکتے, وہ سوال کر سکتے, وہ فریاد کر سکتے کہ بھیا آخر جو وعدے کیے تھے وہ وعدے کہاں ہوا ہو گئے, وہ جو دعوے تم کرتے رہے وہ دعوے کدھر چلے گئے. کیونکہ آج عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز, جن کے بارے میں الیکشن سے قبل تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر دم عوام کے درمیان موجود رہیں گے, اور
الیکشن سے قبل تو یہ تمام تر چہرے ہمیں کہیں گٹر کے ڈھکن اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کہیں کچرا اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کہیں گٹروں کے اوپر بیٹھ کے پروگرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب الیکشن سے بعد تو یہ سارے ایسے ہو گئے شاید نظر بھی نہیں آتے. تو عوام ان لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی, عوام کی رسائی ان تک موجود نہیں ہے. اور اگر رسائی کرنا بھی جائیں تو ایک گاڑیوں کا پروٹوکول کا طویل قافلہ ہے جو کہ عوام کو بہت دور سے یہ بات کا اشارہ دے دیتا ہے کہ آپ یہاں تک پہنچنے کے اہل نہیں ہیں. تو یہ نظام آخر کب آئے گا, کیسے آئے گا, یہ ایک بڑا سوال ہے. اور یہ نظام آخر لانے کے لیے کیا کچھ مزید اقدامات کرنے ہوں گے, اور اس نظام کے بعد شاید یہ عوام کو کچھ حاصل ہو سکے. کیونکہ ایسے حالات میں اگر یہ نظام لے بھی آیا جاتا ہے, ٹوتھ لیس نظام, تو آخر عوام کو اس سے کچھ ملنا ہے یا نہیں, یہ فی الحال مشکل نظر آتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ذرا بات کریں گے کہ عالمی سطح پہ پاکستان کا جو تاثر ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان دنیا میں اب شاید ایک پوزیشن بناتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اپنے دوستوں کا تعین کھل کے کر دیا, اور دنیا کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ ان کے کون سے دوست ہیں, اور اس کے لیے شاید کچھ خمیازہ بھی بھگتنا پڑے تو پاکستان کچھ حد تک تیار نظر آتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اسی ٹاپک کو لے کے آگے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست کی. تو ہم نے ابھی تو ڈسکس کیا کہ پاکستان میں انٹرنل سیاست کس نہج پہ, کس مقام پہ اس وقت موجود ہے, لیکن عالمی طور پہ جہاں پہ پوری کی پوری ایک گلوبل سطح پہ ایک سیاست میں بہت گہما گہمی نظر آ رہی. خاص طور پہ اس وقت دیکھا جائے تو دنیا بھر میں ابھی ہم جمہوریت کا ذکر کریں تو جمہوریت کے حوالے سے ایک سمٹ کا انعقاد کیا گیا, جو کہ امریکہ کی جانب سے اس پہ پاکستان کو براہ راست انویٹیشنز بھی آیا, جس پہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس سمٹ میں جانے سے انکار کیا اور پاکستان اس سمٹ کا حصہ نہیں بنا. یہ بھی عین ممکن تھا کہ پاکستان میں جو وزرائے اعلیٰ ہیں, جو فورن منسٹر ہیں, شاید وہ نہ جاتے, کسی نائب کو یا کسی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو وہاں بھیجا جا سکتا تھا. لیکن پاکستان نے اس سمٹ کا پوری طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ بائیکاٹ کیا, یا پاکستان نے اس کے لیے اپنی غیر حاضری ظاہر کر دی. اس وقت اس تمام تر صورتحال کو لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید خان صاحب کی طرف سے ایک اور ایبسولوٹلی ناٹ تھا, اور اس ایک اور ایبسولوٹلی ناٹ کو امریکہ کیسے دیکھے گا اور اس کا اثر پاکستان کی گلوبل پوزیشننگ پہ کیسا پڑ رہا ہے. اس وقت پاکستان جہاں پہ معاشی صورتحال سے بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہے, ایسے موقع پہ ایسے اقدامات سے کیا پاکستان کی معیشت پہ اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسری جانب چائنا, پاکستان کا ایک ایسا دوست جس نے پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ہر موقع پہ پاکستان کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو ثابت کیا. پاکستان نے کیا دنیا کو یہ اعلان تو نہیں کر دیا کہ پاکستان اور چائنا اب ایک بلاک کا حصہ بن چکے ہیں, اور پاکستان نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے مکمل طور پہ امریکہ کے جو بلاک سے علیحدہ کر کے اب چائنا اور رشیا کے جو بلاک ہے اس میں اپنے آپ کو پوزیشن کر دیا. اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا یہی کچھ ہے جو ہم آپ سے بتا رہے ہیں یا نہیں؟ جہانگیر صاحب سے ذرا جانتے ہیں. جہانگیر صاحب جی, اس وقت میرے خیال سے آپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا, ہم نے بھی کبھی نہ سوچا ہوگا کہ امریکہ کی جانب سے کسی وزیر اعظم کو انویٹیشن آئے اور ایسی سمٹ جس میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت, اس سے نریندر مودی جا کے وہاں پہ جمہوریت کا پرچار کریں. پہلے تو یہ خود ایک بڑی زبردست بات ہے کہ نریندر مودی جمہوریت کی گفتگو کر رہے ہوں, پھر اس میں پاکستان کو انویٹیشن ہو, پاکستان اس سمٹ میں جانے سے معذرت کر لے. یہ خود اٹ سیلف کتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے عالمی سطح کے اوپر. دیکھیں, جب قومی مفاد ہوتا ہے, جب ملکی مفاد ہوتا ہے, تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے مفاد کو پہلے دیکھے, ترجیح اس کی اپنا مفادی ہو, اپنا ملک کا مفاد ہو. اور اس میں ایک, اس کو ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے, میں اس کی وضاحت آگے کروں گا, اس کو نو کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح تھوڑا سا پولائٹ کر لیا. جی جی, اس لیے کہ یہ ایک اچھی وزڈم کے ساتھ فیصلہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر کسی کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیں تو اس کو آپ مخالف بنا لیتے ہیں. صحیح. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہے سب جنگ میں نہیں پڑھ سکتے, کسی گروپ میں نہیں پڑھ سکتے, ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے, اور جو ہے وہ ہم ایسا رہ سکتے ہیں
کہ اگر آپ کے چین کا اور امریکہ کا جھگڑا ہو جائے تو ہم اس میں مصالحت کرا سکتے ہیں، صلح کرا سکتے ہیں. آپ ہم کو چھوٹا ملک کہیں یا کچھ بھی کریں، ہم امریکہ اور چین کی دوستی کرا چکے ہیں. وہ تاریخ کی کتابوں میں تاریخی طور پر رقم ہے گولڈن سے. تو ہم اب بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہ جو ٹسل ہے دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ نئی آگ بڑھ رہی ہے، کہیں تیسری جنگ نہ شروع ہو جائے. ایران کا مسئلہ ہے، ایران میں اسرائیل جو ہے حملے کی بات کر رہا ہے، اور پورا سیناریو بہت بھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے اندر بہت صحیح اقدام کیا، اس کو سراہا جانا چاہیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ظاہر ہے کہ وہ پاورفل ہے، اور وہ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ جو ہے اس بات کو سمجھیں، ہم جو ہے ایک طرف رہیں گے تو پہلے بھی جو ہے ہمارے ملک کا مفاد بڑا نقصان دے رہا ہے ہمارے لیے، اور اس دفعہ جو ہے ہم کرتے ہیں آپ کی جو ٹھیک بات ہوگی ہمارے مفاد میں ہوگی، ہم مانیں گے. ہم امریکہ سے دور رہنا چاہتے ہیں جس طرح کی حکومت نے کہا، نہ ہم جو ہے وہ اس پر لیکن جہانگیر صاحب عام طور پہ لوگوں کی علم کے لیے، اویئرنیس کے لیے بتا دیں کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ تو محض ایک ڈیموکریٹک سمٹ تھا، اس میں تو کوئی سائٹس کی بات نہیں تھی، تو کیوں پاکستان اس پہ نہیں گیا، کیوں پاکستان نے اس پہ شرکت نہیں کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ نریندر مودی وہاں موجود تھے تھا نا، ڈیموکریٹک تھا. تو ڈیموکریسی کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے چین کو نہیں بلایا. آپ نے جب چین کو ہانگ کانگ کی وجہ سے نہیں بلایا تو آپ بھارت کو جو ہے وہ کشمیر کی وجہ سے نہ بلاتے. وہاں بھی تو ہیومن رائٹس جو ہے وائلیٹ ہے نا. تو آپ ایک اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں جس بلاک میں جو ہے پرٹین کرتا ہے، سسٹین کرتا ہے انڈیا، اس کے مفادات کا تو آپ خیال رکھ رہے ہیں. اور چونکہ آپ کی اقتصادی جنگیں، ترقی کی جنگیں، ایک ایسے پاور بن کے چین آیا ہے کہ کھٹک رہا ہے آپ کو، اس کے کو نیچے دکھانے کے لیے آپ ڈیموکریٹک ہو گئے. وہاں ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے، لیکن ڈیموکریسی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. 1 ارب 1.5 ارب آبادی کو جو کنٹرول کر رہا ہو، اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا، جو امن و امان کی صورتحال ہو، اور جو ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی تو نام دیں کہ جمہور وہاں زیادہ خوشحال ہیں. جہانگیر صاحب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نظام امپورٹنٹ ہے یا وہ امپورٹنٹ ہے کہ عوام خوش ہے، عوام مطمئن ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف نظام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، اور نظام کے لیبل کے پیچھے دراصل نظام موجود ہوتے نہیں. سوشلزم 70 سال میں پورے یورپ تک میں جڑ پکڑ گیا تھا. وہاں کے یورپین ممالک جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ڈیموکریٹک نہیں ہے، سوشلسٹ کہتے تھے، سوشلزم کی ڈیموکریسی کہتے تھے. جب اب وہ 70 سال میں فیل ہو گیا، اب یہ نئی صورتحال میں آئی ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ میں تو جنگ کے لیے بھی تیار ہوں اگر آپ نے ہانگ کانگ پر جو ہے کچھ اپنی اجارہ داری قائم کرنی ہے. بھائی آپ آواز سنیں، 1.5 ارب کی آبادی ہے، اس کے کچھ جذبات ہیں، اس کے معاملات ہیں، اس سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھارت کو سارا جو ہے آپ سب مفاد دے رہے ہیں، کوئی وہاں یورپ کا جہاز دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، مسلح کر رہے ہیں، چین کے خلاف ہی تو کر رہے ہیں. اب تو یہ کہا جا رہا ہے چین کے خلاف اب کریں گے اور اس کے لیے اسلحہ لیں گے اور ہم پہ استعمال کریں گے. میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ سارے اقدامات کے بعد پاکستان نے ورلڈ لیول پہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ پاکستان اب چائنیز بلاک کا حصہ اور پاکستان کا تعلق چائنیز سے گہرا ہے؟ دیکھیں، نہ یہ امریکہ نہ یہ جو ہے چین چاہتا ہے کہ آپ کسی بلاک میں شامل ہو، اس کو اناؤنس کریں. وہ سر جھکا کے ترقی کرنا چاہتا ہے، اور وہ پاکستان سے بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ سب سے دوستی رکھیں، اس سے بھی دوستی رکھیں، لیکن جو آپ کے مفاد میں ہو اس مفاد کو دیکھیں. جیسے چین دیکھ رہا ہے، ہانگ کانگ کا مسئلہ ہے، بھارت کی دراندازی کا مسئلہ ہے، اس چیلنج کو وہ قبول کر رہا ہے جو ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتی ہے. آپ اس سے مذاکرات کریں. ایران کا مسئلہ آ گیا ہے. اس فیصلے کے اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں خطے پہ اور پاکستان کے اوپر؟ کیونکہ جب سے پاکستان میں جب سے خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات میں بڑے سارے معاملات میں پیچیدگی ہوئی. اب پاکستان نے امریکہ کے انویٹیشن کو، اور پاکستان کے بارے میں بھی سوالات ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ پورا رہا یا نہیں رہا، یہ ایک الگ بات ہے، اس بحث میں کہا تو یہ گیا نا سر. جی. تو لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ جب آپ چین کی بات کرتے ہیں، اب جب امریکہ کی بات کرتے ہیں، اب ڈیموکریٹک پاورز کی بات کرتے ہیں، ان کے ممالک کی بات کرتے ہیں، اور ڈیموکریسی کا مطلب تو یہ ہے سسٹم، نظام کا کو نام کوئی بھی رکھ دیں، اسلامی سوشلزم یا نام رکھا بھٹو صاحب نے. ابھی سوشلزم تو ایک الگ نظریہ تھا نا، وہ تو برابری کی بنیاد پہ تھا، تو لیکن اسلامی بھی تھا ساتھ میں. تو اس طرح ہوتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نام رکھ دیں. ریاست مدینہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک رول ماڈل کے طور پر ہے. آپ کی دنیا تو بہت آگے بڑھ گئی آپ کے لحاظ سے، دنیا داروں کے لحاظ سے تو کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جہانگیر صاحب، آپ کا موقف آ گیا، اور کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے اور وقت کی کمی کے پیش نظر میں چاہوں گا کہ اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کر سکیں. اور یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان نے اس وقت جس انداز میں اس پوری سمٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان کا جو ایک گلوبل لیول پہ سٹانس نظر آ رہا ہے، اس کو پاکستان میں تو کافی زیادہ سراہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کم سے کم اس بات کا ایک اشارہ دیا، ایک اندیا دیا کہ پاکستان میں بھی جہاں پاکستان کے مفاد کی بات ہو، پاکستان منع کر سکتا ہے، اور یہ جرت پاکستان دکھا سکتا ہے. کیونکہ ماضی میں جب بھی امریکہ کی جانب سے پاکستان کی کسی بھی وزیر اعظم کو کسی قسم کا انویٹیشن آیا تو وہ دوڑا چلا گیا، اور یہ موقع اور یہ غنیمت جانی کہ کسی طور پہ امریکہ کے ساتھ وہاں پہ موجود رہ کے ان کے لیڈران کے ساتھ ایک وقت گزار سکے. لیکن اس بار پاکستان نے جو اپنی سیاست ہے اس کا محور کو تبدیل کیا، اور کہیں نہ کہیں اس تمام تر صورتحال کے بعد پاکستان کا ایک جو گلوبل سطح پہ سٹینڈنگ ہے اس میں بھی بڑا فرق آئے گا. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس کے کچھ منفی اور کچھ مثبت اثرات نظر آئیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں جہاں پاکستان نے ماضی میں جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو منع کیا، اس کے بعد اثرات ہوئے، اور وہ اثرات پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت گہرے نظر آئے. اس بار بھی ایسے ہی کچھ معاملات کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن شاید ابھی تک جو باتیں نظر آ رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے، جو پس پردہ گفتگو ہوئی ہے، اس میں یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کچھ ایشورٹیز دی گئی ہیں ان ممالک کی جانب سے جن کی خاطر پاکستان اس طرح کی سمٹ سے دور رہا. اور اگر پاکستان کو کسی بھی قسم کا مالی نقصان پہنچانے کی کچھ کوشش کی بھی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو کمپنسیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں پردے کے پیچھے کی ہیں، حقیقت کیا ہے یہ حکمران ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. جہانگیر صاحب آپ آج اسٹوڈیو میں، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے زبردست تجزیے کے ساتھ آج بھی لوگوں کو بہت حد تک محسوس کیا ہوگا یقینی طور پہ، اور ہمیں تو بہت حد تک محسوس کیا. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر میم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.